प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। आप देख रहे हैं अरकान ईमान JCTV का ये प्रोग्राम, एक ज़बरदस्त काविश जो कलाम मुक़द्दस के अकायद, मसीही अकायद और कलाम मुक़द्दस की बहुत से तालीमी मौज़ूआत को आपके सामने लेकर आता है। मैं इस प्रोग्राम का होस्ट पास्टर अल्फ्रेड याकूब, और हम पिछले प्रोग्राम के तसलसल में हैं और जो हमारा मौजू चल रहा है वो खिदमती मनसब हैं, जो 5 रुखी खिदमतें हैं, मिनिस्ट्री ऑफिसेज़ हैं, और उसमें हमने पासबानी खिदमत को देखना शुरू किया है। और मेरे साथ गेस्ट हैं पास्टर शहजाद परवेज़, होली सिटी पेंटिकॉस्टल चर्च मिनिस्ट्रीज़ पाकिस्तान से। पास्टर साहब एक बार फिर से खुश आमदीद थैंक यू वेरी मच इस हिस्से में। और हमने कलाम की रोशनी में कलाम की तालीमी बातों को देखना है, और ये देखना है आज हम किस तरह से उनके साथ स्टिक कर सकते हैं, उन ट्रुथ्स के साथ कायम रह सकते हैं। उनको बाइबल की रोशनी में देखना बहुत ज़रूरी है। पास्टर साहब, लास्ट जो हमारी बात थी उसमें हमने देखा कि जब खुदा किसी को कोई मनसब देता है, ओहदा देता है, ये वर्ड ना भी यूज़ करें, मनसब, ओहदा, खिदमत, या कोई रोल देता है, काम देता है, खुदा उसको बहुत संजीदा लेता है जी, और वो तकाजा करता है कि हम भी उसको संजीदगी से लें। श्योर। और लास्ट जो हमने बात छोड़ी थी वो ये थी कि यरबाम का आपने एक वाक़या सुना है। जी जी, मैं चाह रहा हूँ, आई फेल्ट स्टर्ड इन स्पिरिट कि हम जो बात कर रहे थे कि पासबानी खिदमत में जो पहला आपने हवाला दिया पतरस का, उसकी पहली आयत जो है, मैं उसको ज़रा 5वें बाब की पहली आयत उसको मैं ज़रा पढ़ता हूँ। तुम में जो बुज़ुर्ग हैं, यानी कि ये पासबानों की तरफ इशारा किया जा रहा है, बुज़ुर्गों की तरफ, उन ओवरसीयर्स की तरफ इशारा किया जा रहा है। मैं उनकी तरह बुज़ुर्ग और मसीह के दुखों का गवाह, ज़ाहिर होने वाले जलाल में शरीक भी होकर उनको ये नसीहत करता हूँ। कलाम इल्हाम जो है वो नसीहत पौलुस की मार्फत हमें नसीहत दे रहा है कि खुदा की, हाँ जी, पतरस की मार्फत, कि खुदा के उस गल्ला की गल्लाबानी करो जो तुम में है, लाचारी से निगहबानी ना करो, बल्कि खुदा की मर्ज़ी के मुआफिक खुशी से, और नाजायज़ नफ़ा के लिए नहीं बल्कि दिली शौक़ से। लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ पे जो बात है, जो आपने लास्ट टाइम यरबाम की बात भी की, खुदा की मर्ज़ी, knowing God, knowing His will, knowing His plan and doing the ministry accordingly। जी, इसको हम पासबानी मिनिस्ट्री के फ्रेम में देखेंगे। हसासियत बढ़ रही है इस खिदमत को संजीदगी के साथ लेने के लिए। एग्जैक्टली। हमने पिछली बार ये बात की, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स नहीं है कि अगर किसी के पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स है। मेरा ये मानना है कि जो मुझे भी खिदमत में 3 दहाइयाँ हो गई हैं, मेरा मानना है कि आप किसी भी काम को अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के साथ कर सकते हैं, लेकिन उसमें खुदा की मर्ज़ी, खुदा का रुख, खुदा का मिजाज क्या है, असल चीज़ वो है, वो देखना ज़रूरी है। पास्टोरल मिनिस्ट्री में इन मामलात को कैसे देखा जा सकता है? भाई जी, सेंसिटिविटी पे बात हो रही है। ओके, जो वेरी सेंसिटिव पासबानी खिदमत है ना, पास्टोरल मिनिस्ट्री है, ये खिदमत प्योरली जो है, इसको जो जिस जाविये से मैं देखते हैं, प्योरली एक रूहानी अमल है। वाह। इसके साथ अगर आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ हैं तो ये एक एडिशन है। वाह, क्या ज़बरदस्त, ठीक है ना, ये एक एडिशन, और होनी भी चाहिए, अब मैं अपनी एग्जांपल जब वो देखता हूँ, मैंने जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, मैंने 18 साल गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया जी, और मैं ही मान रखता हूँ, मुझे उस वक्त शायद मालूम नहीं था। आज जब मैं इस पास्टोरल मिनिस्ट्री के अंदर हूँ तो मुझे बहुत सी इंतज़ामी बातें वहाँ पे मैंने सीखी, और जो आज यहाँ पे चर्च में मेरे जो वो काम में आ रहे हैं, और इसने मदद दी आपकी बहुत ज़्यादा मदद एक्सपेंड करने में, एक्सटेंड करने में, बिलखुसूस। और मैंने देखा बड़ा रिगरसली चीज़ को आप बड़े फोकस वे में करते हैं काम। और जब वो चर्चेस की रजिस्ट्रेशंस के मामले में ये बड़े, यानी इंतज़ामी अमूर ये भी बड़े जो वो ज़रूरी हैं। हमारे यहाँ कई पासबान हैं जिन बेचारों को ये नहीं पता कि चर्च कहाँ कहाँ रजिस्टर्ड होना चाहिए। वो इंटरनेट पे बैठ के राब्ते रूबते तो हो जाते हैं, बट अब चर्च ग्रोथ के लिए डोनेशंस कैसे आनी है ये उन्हें नहीं पता। MOU क्या चीज़ है, EAD क्या चीज़ है, और PCC क्या चीज़ है, यहाँ से रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है नहीं ज़रूरी। देखिए, पैसा जब वो हम पैसे से
یہ کہہ لیں کہ اس کی پوجا نہیں کرتے, بٹ دس از نیسسری, یہ ضرورت ہے, نیسیسٹی ہے, آپ نے گروتھ کرنی ہے تو. لیکن اس کو آپ نے کیسے لینا ہے, کیسے وصول کرنا ہے, اور پھر اس کا یوز کیسے کرنا ہے. آپ نے آڈٹس کروانے ہیں, آپ کی آڈٹ رپورٹس آپ کے پاس ہونی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں انتظامی. ریسیو ایتھیکلی اینڈ یہ بات کہنا چاہیں گے یوز ایتھیکلی. بالکل. اور یہ کہ یہ انتظامی کام ہے. جب خدا آپ کو چنتا ہے اور آپ ایک پاسٹورل پالیٹی کے حصہ ہیں, یعنی اس کیٹیگری میں آپ آ رہے ہیں ایک پینٹیکوسٹل چرچ کے اندر جہاں پہ پاسٹر جو ہے وہ انچارج ہوتا ہے, وہ لے کر چل رہا ہوتا ہے, تو پھر وہاں پہ پاسٹر کو ان انتظامی امور کا پتہ ہونا لازمی ہے. دوسری چیز کہ خدا اس کو ان باتوں کے لیے نہیں چنتا کہ تو EAD سیکھ اور PCC سیکھ اور یہ سیکھ. نو, خدا تو اس کو چنتا ہے اپنے گلہ کی گلہ بانی کے لیے. بٹ گلہ کی گلہ بانی کرنے کے لیے اور یقیناً ہمیں حکومتی جو ریکوائرمنٹس ان کو بھی پورا کرنا ہے. تابعداری ضروری ہے. تابعداری ضروری ہے. ایک لا ہے کہ ایک تنظیم کو, ایک چرچ کو, آرگنائزیشن کو یہاں رجسٹرڈ ہونا چاہیے, تو بھی رجسٹرڈ ہوں. نہیں ہوتے تو یہ اللیگل کام جو ہے وہ ہو رہا ہے, اور یہ جو حکومتوں کی تابعداری ہے وہ عمل پورا نہیں ہو رہا. لیڈرشپ میں ایک رخ ہے ایتھیکل لیڈرشپ, ایتھیکل, ٹھیک ہے, جس کی بہت ضرورت ہے, اور وہ اس یہاں پہ وہ فٹ ان ہو رہا ہے. ہاں جی. تو ایک پاسبان کا ان چیزوں کو جاننا یہ ضروری ہے, مگر یہ چیزیں اس کے پاسبان ہونے کا کرائٹیریا نہیں ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جب آپ جب وہ ماسٹرز کر لیتے ہیں, PhD کسی سبجیکٹ میں کر لیتے ہیں, پر جب آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں تو ڈپارٹمنٹ آپ کو 3 ماہ 6 ماہ کے کورسز کرواتا ہے پہلے کہ آپ یہ کورسز کا. وہ آپ کی کوالیفیکیشن کو چیلنج نہیں کر رہا, آپ کی PhD کو چیلنج نہیں کر رہا, بلکہ وہ آپ کو oblige کر رہا ہے کہ ہم آپ کو یہ 6 ماہ کا کورس کروا رہے ہیں, آپ نے یہاں پہ آ کے یہ کام کرنا ہے. سپوز آپ پولیس میں جاتے ہیں تو پولیس ورک کیسے ہوتا ہے یہ 6 ماہ ذرا پلیز آپ سیکھ کے آ جائیں. تو خدا کا چناؤ ایک پاسبان کے لیے ایک روحانی عمل ہے, بٹ پاسبان کو ان معاملات میں ایکٹیو ہونا چاہیے, کیونکہ جب وہ گلہ کی ذمہ داری ہے تو پھر یہ ذمہ داری کا حصہ ہے کہ وہ اپنے چرچ دیکھیں نا, وہ رجسٹریشنز نہیں کرواتا, چرچ 6 مہینے بعد بین ہو جائے تو پھر کیا کرے گا وہ. تو یہ چیزیں ایک مضبوط پلیٹ فارم تیار کرنا چاہے, وہ خود نہ کرے, آگے ایک ٹیم بنا لے, بٹ اس کی سپرویژن کا ایک یہ حصہ ہے. اور یہ بہت بڑی پرابلم ہے ہمارے ہاں اس وقت جو پاسبان ہے, خدا انہیں برکت دے اور حکمت دے, اسی لیے یہ آج کل بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ابھی پاسبان کا پڑھا لکھا ہونا جو ہے وہ لازمی ہے. میں نے یہاں تک پاسٹر صاحب دیکھا کہ کچھ ایون امریکن سائڈ پہ یا دیکھیں ویسٹ میں دے ڈونٹ ایون وہ ان کو الاؤ نہیں کرتے اگر کسی نے PhD ڈاکٹریٹ, ہم ڈگریوں کے پیچھے نہیں بھاگتے جی, لیکن وہ اس کوالیفیکیشن, اس ایکسپرٹیز, اس سمجھ کی بات ہے. ایکچولی بھائی جی جو ڈگری ہوتی ہے نا, ڈگری لے لینا تو مشکل کام نہیں. ڈگریز تو آج کل سیل بھی ہوتی ہیں, ارن کرنا تو ڈیفرنٹ چیز, آپ بائی کر سکتے ہیں, ارن کرنے اور بائی کرنے میں فرق ہے. تو آپ بائی کر سکتے ڈگری آپ کے, بٹ ایکچولی ڈگری جو ہے صرف لینا کافی نہیں, پھر آپ نے اس کو جسٹیفائی بھی کرنا ہوتا ہے. یس میرے اندر یہ ایبلٹی ہے تو یہ ڈگری جو ہے مجھے ملی, کیونکہ جب آپ ڈگری پریزنٹ کرتے ہیں نا کہیں پہ, تو وہ ڈگری یہ چیخ کے کہہ رہی ہوتی ہے کہ اس بندے کے اندر قابلیت ہے کہ اس نے مجھے لیا. اور اگر وہ شخص اپنے آپ کو اس چیخ پہ پورا نہ اتار پائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ڈگری جو پھر 2 نمبر جو ہے وہ ڈگری ہو جاتی ہے. لہٰذا اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا جو بہت ضروری ہے. میں جو تذکرہ کر رہا تھا نا, ایک پاسٹر کو, ایک پاسبان کو پڑھنا لازمی ہے. دیکھیں آپ بازار سے جاتے ہیں نا گوبھی خریدنے کے لیے, تو اس میں بھی آپ گوبھی کا پھول چاروں طرف سے چیک کر کے لیتے ہیں. ایک گوبھی کا پھول خریدنا ہے اور آدھا گھنٹہ سبزی والے کے ساتھ بحث کرتے ہیں. ہمارے یہاں جہاں پہ اس اینڈ پہ پاسٹورل اینڈ پہ تھوڑی سی پرابلمز ہیں نا, انفارچونیٹلی اٹس اے بٹر ٹروتھ کہ ہمارے یہاں بہت سی پرابلم کانگریگیشن سائڈ پہ بھی ہے. یعنی آپ نے ایک گوبھی کا پھول خریدنا ہے تو اس کا آپ اتنا جو ہے وہ کرتے ہیں, چیک کرتے ہو. ٹنڈا خریدنا ہے, ٹنڈا ویکھ لیا تو یہ کہتے یار پکا ہویا نہیں لینا, ٹھیک ہے تو سانو ٹنڈیاں کہہ کے بیچن ڈیا, فارمی ٹنڈا. وہاں پہ ہماری عقل اتنی کام کرتی ہے. پاسٹر کا چناؤ کرنا ہے, چرچ کا چناؤ کرنا ہے, ہماری سدھ بدھ ماری جاتی ہے. ہم نہیں دیکھتے کہ پاسٹر واقعی اس کے پاس کالنگ ہے, واقعی اس کی لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہے, وہ واقعی ایک ویژنری شخص ہے, وہ واقعی کلام کی سمجھ رکھتا ہے, وہ واقعی خدا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق, رشتہ, ناتا ہے
کیا وہ پڑھا لکھا ہے؟ تجربات ہوتے ہیں، انسان تجربات سے جو ہے وہ سیکھتا ہے. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ تیموتھیوس نے بھی ایک ٹائم جو ہے وہ پولس رسول کے ساتھ جو ہے وہ گزارا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں، بہت سے الفاظ، اصطلاحات ایسی ہیں جو انتہائی غلط استعمال ان کا جو ہے وہ کیا جاتا ہے. سپوز اکثر جو ہے وہ دوستوں کو دیکھا ہے وہ، کیونکہ یہ تو بلکہ عام ہی ہے، یہ کام ہے خداوند شفائیہ عبادات، ٹھیک ہے جی، اور وہاں پہ جو وہ جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں خداوند ان کو شفا دے، شفا. ایکچولی اردو ورڈ شفا جو ہے اس کا مطلب ہیلنگ ہے ہی نہیں ہے. اردو ورڈ شفا جو ہے اس کا مطلب ہے گڑھا، کنواں، ساحل، ڈیتھ. جو ہیلنگ کے لیے ورڈ ہے دیٹ از شفا، زیر کے ساتھ ہے. شفا اور شفا اپوزٹ ورڈ. جی جی، شفا اور شفا، شفائیہ عبادت. ہاں جی، وہ جو شفائیہ عبادت ہے وہ گڑھے کی عبادت ہے، ٹھیک ہے، گو ٹو ہیل. تو اس کا میننگ جو ہے وہ ساحل لیا جاتا ہے، کنارہ یا گڑھا یا ڈیتھ جو ہے وہ بھی لیا جاتا ہے اس کا میننگ. لیکن جو ہم ہیلنگ کی بات کرتے ہیں دیٹ از شفا. اور پھر اسی طرح جب وہ فلاں مبشر انجیل، فلاں مبشر انجیل، اور مبشر کا مطلب کیا لیا جاتا ہے؟ بشارت دینا. مبشر کا مطلب بشارت دینے والا نہیں ہے. آپ اردو ڈکشنریز کو اٹھا کے دیکھیے، مبشر کا مطلب ہے جس کی بشارت دی جائے، ٹھیک ہے. اور جو بشارت دینے والا ہے وہ مبشر نہیں ہے، وہ مبشر ہے، وہ زیر کے ساتھ ہے. سو مبشر اور مبشر، مبشر جو ہے وہ بشارت دینے والا ہے، مبشر جس کی بشارت دی جا رہی ہے، یعنی مسیح خدا مبشر ہے، مسیح خدا مبشر ہے، مبشر ہے، خدا ہم اس کی بشارت دے رہے ہیں، ہم مبشر ہیں. تو جب وہ خدا کا یہ ٹائٹل جو ہے ہم اپنے لیے بعض اوقات جو یوز کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ ہم اکثر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ان کو خدا نے جو استاد کی خدمت دی ہے. اب یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں بھائی جی، ہمارے پاسبانوں کو آنے چاہیے. اور میرے ساتھ یہ تو خدا کی مہربانی ہے کہ جو ہمیں انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے، نہیں تو 400 بندے لی خدا ان کو خدا نے شفا دے تو منٹس پھڑک جان کے سارے خدا سن لے، کیونکہ اس کا تو مطلب ہی ڈیتھ ہے. تو یہ تو اس کی مہربانی ہے جڑا سانوں الفاظ پہ نہیں جاتا، ہماری نیتوں پہ جاتا ہے، اور وہ شفا کا کام، اور شفا دی بجائے شفا دا کام کر دیتا ہے. یہ اس کی مہربانی. تو پاسبان کو جو ہے وہ بڑا ہوش مند ہونا چاہیے. ایکچولی دس از میچورٹی. یہ پختگی ہے جو وقت کے ساتھ، ایکسپیرینسز کے ساتھ اور پڑھنے کے ساتھ جو ہے وہ لرننگ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ آتے. پھر اکثر اوقات میں اپنے چرچ میں یہ کلیسیا کو بعض اوقات اس سے چھوٹی چھوٹی چیزیں ٹیچ کرتا رہتا ہوں میسیج کے دوران. تو اکثر اوقات ہم یہ کہتے ہیں جی ان کے پاس استاد کی خدمت ہے. یہ جو ورڈ استاد ہے اس کا میننگ ہے میسٹر، ٹھیک ہے، یعنی اور جو بھی کچھ آپ کسی سے سیکھیں وہ آپ کا استاد ہے. لیکن جو آپ کو علم سکھاتا ہے، کتاب سکھاتا ہے، اس کے لیے ورڈ استاذ استعمال ہوا ہے، دال ڈال زال کا استعمال ہے. اسی لیے اس کا پلورل جو ہے وہ اساتذہ جو ہے وہ آتا ہے. استاد کا پلورل اساتذہ جو ہے وہ ہم لیتے ہیں، جبکہ استاد کا پلورل جو ہے وہ اساتید ہے. اور یہ لفظ جو کتاب سکھانے والا، علم سکھانے والا جو ہے، باقی جو بھی آپ سیکھتے ہیں، موٹر مکینک سیکھتے ہیں، بجلی کا کام سیکھتے ہیں، سارے کا وہ استاد ہے. لیکن جو علم سکھاتا ہے، کتاب سکھاتا ہے، ادب سکھاتا ہے، ٹھیک ہے، سلیبس سکھاتا ہے، وہ استاذ ہے. اس لیے اس کا پلورل اساتذہ جو ہے وہ بنتا ہے. تو جو استاد ہے اس کا پلورل اساتید جو ہے وہ بنتا ہے. تو یہ وہ چیزیں جو ہمارے پاسبانوں کے علم میں ہونی چاہیے اور یہ پڑھنے سے آئیں. اور پاسٹر صاحب، چاہے یہ لٹریری علم ہے، چاہے معاشرتی علم ہے، چاہے کلام کا علم ہے، ان کی کمی کی وجہ سے، ایک اس کوالیفیکیشن کی کمی کی وجہ سے ایک جو نقصان ہوا چرچ میں، وہ یہ کہ ہم نے چرچ میں ایک بہت بڑے سیگمنٹ کو اور خاص طور پہ نوجوانوں کو لوز کیا ہے. ہاں جی، وہ سمجھتے ہیں، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے، ان کے بعض دفعہ ان کے معیار کے مطابق خادم موجود نہیں ہوتا. تو اس طرح سے چرچ ایک بہت بڑا گروہ جو ہے خدا کی بادشاہی کے لیے اس کو لوز کر. اسی طرح کہ اگر جب وہ میں نے ایک چرچ جب سٹارٹ کیا، بالفرض میں ایگزامپل ایک دے رہا ہوں، میرے پاس 50 ممبرز تھے، ٹھیک ہے. میری کوالیفیکیشن شاید ان سے زیادہ تھی، میری انڈرسٹینڈنگ زیادہ تھی، میں ان سے زیادہ جانتا تھا. وہ 50 میری خدمت سے، میری گفتگو سے، میرے علم سے وہ بڑے متاثر.
لیکن 4 سال 5 سال 10 سال بعد میرا وہی چرچ بڑھ کے 200-250 لوگوں پہ چلا گیا. میں نے اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کیا اپنے علم میں, جبکہ میرے پاس چرچ کے اندر مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ آنا شروع ہو گئے. اور پھر وہ کیا ہوگا, ایک پاسٹرل اتھارٹی جو ہے وہ پاسٹر لوز کرنا شروع کرتا ہے. چرچ میں بیٹھا بندہ کہتے ہیں یار بھائی صاحب نے گل غلط کی تھی, یہ اینج نہیں اینج ہے. تو وہ ایک جو پاسٹرل اتھارٹی ہے وہ انسان لوز کرتا ہے. پلس بینگ اے لیڈر, اگر ایک پاسٹر مسلسل اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتا چلا جائے گا نا, تو جو چرچ اس کو فالو کر رہا ہے نا, اس کے اندر بھی وہ سیڈ جو پیدا ہوتا چلا جائے گا. پاسٹر یہ اس کا پارٹ ہے جب وہ کہتا ہے وہ سکھانے کے قابل ہوں. بالکل, کلام کہتا ہے, یہ شرط رکھی گئی. ہاں جی, تیموتھیوس سے یہی کہا گیا تھا. سو ایوری ون untrained is not to be a pastor. دیکھیں اگر ہمیں بائبل مقدس میں سے یہ کنزرویٹو خیال جو ہے اور یہ سچائی اس کو لینا پڑے گا. دیکھیں میں نے جو آپ سے بات کر رہا تھا نا, چند ایک الفاظ میں نے آپ کے ساتھ جو شیئر کیے ہیں, کلام یہی تو کہہ رہا ہے تیموتھیوس کو کیا کہ اس نے کہا اپنی اور اپنی تعلیم کی خبر گیری کر. What does it mean کہ جو تو کہہ رہا ہے تجھے پتہ بھی ہے اس کا مطلب کیا ہے, جو تو کہہ رہا ہے تجھے پتہ ہے اس کی سینس کیا ہے. بعض اوقات ہم الفاظ بول جاتے ہیں, جملے بول میسیج کے دوران, جب وہ ہم بہت سی باتوں میں نیچے بیٹھے ہوئے لوگوں کو جب ٹونٹ کر جاتے ہیں, بہت سی ایسی غلط تشریحات ہم کر دیتے ہیں, کمنٹریز کر دیتے ہیں, شاید ہمیں خود بھی اس کا اندازہ جو ہے وہ نہیں ہو پتہ یار یہ بات ہم نے جو وہ غلط. تو یہ تعلیم کی خبر گیری کرنا جو ہے ایک پاسبان کے لیے اپنی تعلیم کی خبر گیری کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے ایک بہت بڑی پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ, اگر کوئی شخص جو ہے وہ خدا اس کی لائف کو چینج کرتا ہے اور وہ بائبل پکڑتا ہے اور فیلوشپ میں جانا شروع کرتا ہے, تو لوگ جو ہے وہ اسے پادری 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 بلانا شروع کر دیتے ہیں. وہ 2 3 4 دن وہ ان کو سنتا ہے, پھر آہستہ آہستہ 5ویں دن اس کے اپنے اندر یہ خواہش پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر جب ہفتے بعد لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں نا, یا اسے پادری نہیں کہتے, تو پھر وہ کہتا ہے ہم تو ہی مینوں پادری کیوں نہیں کہندے بھی, ہم مینوں پادری کہو. اس کا تعلق جو لوگوں کے کہنے سے نہیں ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے ساتھ شیئر کروں. اگر میں اپنے بیٹے سے یہ ایکسپیکٹ کروں, وہ چھوٹا ہے 1.5-2 سال کا ہے, ذرا کوئی اس سے آگے پوچھتا ہے بیٹا آپ نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے, ہم اس کو سکھاتے تو نے کہا میں نے ڈاکٹر بننا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ 2-3 سال کا ہو, 4 سال کا ہو, اور وہ کسی ڈاکٹر کو جا کے جی ڈاکٹر صاحب اٹھو میں تے بہن ہے, میرے ماں باپ چاہتے ہیں میں ڈاکٹر بنوں, تو وہ ڈاکٹر اسے بیٹھنے نہیں دے گا. شاید بچہ سمجھ کے پیار سے اسے بٹھا بھی دے, پر اسے دوائی لینے کو نہیں آئے گا. وہ جانتا ہے کہ ماں باپ کی خواہش ہے کہ ڈاکٹر بنے, ہم جانتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بنے, بٹ اس کے لیے اس کو کوئی 18-20 سال پڑھنا پڑے گا. خدا یہ چاہتا ہے, خدا مجھے رویا دیتا ہے, خدا اپنا پلان مجھے بتاتا ہے, شہزاد میں چاہتا ہوں تو پاسبانی خدمت کرے. اب شہزاد پہ ذمہ داری عائد ہو گئی ہے, میرا باپ یہ چاہتا ہے میں پاسبان بنوں, لہٰذا مجھے بائبل کالج جانا ضروری ہے, مجھے سیکھنا ضروری ہے, مجھے تعلیم لینا ضروری ہے, مجھے BTH کرنا ہے, مجھے ماسٹرز کرنا ہے, کیونکہ میرا آسمانی باپ جو ہے وہ مجھے پاسبانی خدمت سونپ رہا ہے, مجھے اس پاسبانی خدمت کے معیار تک پہنچنا ہے. جب میرا بیٹا 20-22-24 سال وہ ایجوکیشن لے لے گا نا, پھر وہ کسی کی کرسی نہیں چھینے گا, اپنی کرسی لا کے پائے گا جی میں ڈاکٹر فلانا فلانا ہوں, اور لوگ دوائی لینے آئیں گے. بعین جب خدا ہمارے لیے یہ پروگرام رکھتا ہے کہ وہ ہمیں پاسبان دیکھنا چاہتا ہے, ہمیں یہ ویژن مل گیا کہ میں پاسبانی خدمت کروں, یہ رویا ہمیں مل گیا کہ میں پاسبان ہوں, خدا یہ چاہتا ہے, مرضی کا پتہ چاہتا, تو پھر ہمیں اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا. پاسٹر صاحب یہ تو بڑی خوبصورت باتیں ہیں. کوالیفیکیشنز ڈیفینیٹلی ایک بڑی لسٹ ہے. تیموتھیوس کو پولس رسول نے جو نگہبان کے عہدے کے لیے جو کچھ کوالیفیکیشنز دی, کیا ہم تھوڑی دیر کے لیے ان کو دیکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ دے آر ویری امپورٹنٹ. کیونکہ کوالیفیکیشن تو بہت ہیں, ابھی بھی جو ہم نے حوالے دیکھے ان میں بھی ہیں, لیکن اگر ہم ان پہ کچھ بات کر سکیں. جی لکھا, یہ بات سچ ہے کہ جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے, پس نگہبان کو بے الزام. اب جب یہاں پہ ہم ایک ایک کر کے ساری پڑھتے چلے آئیں گے نا, یہاں پہ آپ جب دیکھیں گے نا تو کوئی بھی اس سب کا تعلق کریکٹر کے ساتھ ہے. جی, نگہبان کے کردار کے ساتھ, جیسے آپ ایتھکس کہہ رہے ہیں نا, یہ ان کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. جی لکھا ہے بے الزام, ایک بیوی کا شوہر, پرہیزگار, متقی, شائستہ, مسافر پرور, تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے. اب یہاں پہ کیا ہے, تعلیم دینے کے لائق, وہ خود پڑھا لکھا ہوگا تو تعلیم جو وہ دے گا,
اکثر تو پاسبانوں کو میں نے یہی کہتا سنا ہے کہ یسوع دے شاگرد کڑے پڑھے لکھے سن، اور یقین جانے مجھے افسوس ہوتا ہے ان کے اس بات پہ کہ یار یہ شریف آدمی جو ہے وہ کیسی بات جو ہے وہ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل نابلد ہیں بائبل سے، تاریخ سے، شاگردوں سے، مسیح سے یہ ناواقف ہے، انہیں علم جو ہے وہ نہیں ہے. پھر لکھا ہے نشہ میں غل مچانے والا یا مار پیٹ کرنے والا نہ ہو، بلکہ حلیم ہو، نہ تکراری، نہ زر دوست، اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا، اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھتا. جب کوئی اپنے گھر ہی کا بندوبست کرنا نہیں جانتا تو خدا کی کلیسیا کی خبرگیری کیوں کرے گا؟ نو مرید نہ ہو تاکہ تکبر کر کے کہیں ابلیس کی سی سزا نہ پائے، اور باہر والوں کے نزدیک بھی نیک نام ہونا چاہیے تاکہ ملامت میں اور ابلیس کے پھندے میں نہ پھنسے. تو یہ سارے کے سارے ان کا تعلق جو ہے، اب آپ دیکھیں یہاں پہ کہ کسی بھی جگہ یہ نہیں لکھا کہ اسے روح القدس کی 9 نعمتوں سے معمور ہونا چاہیے. وہ ایک روحانی جو ہے وہ زاویہ ہے، وہ ایک ڈیفرنٹ زاویہ. تو پہلے تو اپنے آپ کو اس معیار پہ جو وہ لے کر آئے. اب جب ہم روح کی نعمتوں کی بات کرتے ہیں نا، تو میرا جو یہ ایک ایکسپیرینس ہے، یقیناً بائبل میں لکھا ہے خدا ایک ہے، جس کو جو چاہتا ہے وہ نعمتیں جو بانٹ دیتا ہے، اوکے. لیکن ایک پاسبان کو بالخصوص دعا کر کے خدا سے ایٹ لیسٹ روح کی 3 نعمتیں ضرور اس کی زندگی میں آپریٹ ہونی چاہیے. نمبر 1 علمیت کا کلام، نمبر 2 حکمت کا کلام، اینڈ نمبر 3 روحوں کا امتیاز. یہ 3 جو وہ گفٹ آف ہولی اسپرٹس جو ہیں وہ ضرور آپریٹ ہونے چاہیے. اس کے پاس حکمت ہو، سمجھ ہو حالات کو بھانپنے کی، اس نے بھیڑوں کو لے کر چلنا ہے، اسے پتہ ہو کہ ان میں کوئی بھیڑیا تو نہیں شامل ہو گیا، روپ تو بھیڑ کے مگر ہے وہ بھیڑیا، فوراً بھانپ جائے. نمبر 2 علمیت، جب اسے پتہ چل گیا مسائل آ گئے ہیں تو پھر ان کا حل کیا ہونا ہے، یہ بھی جو ہے وہ اسے پتہ ہونا چاہیے. اور نمبر 3 روحوں کا امتیاز، کیونکہ پاسبان کا تو کام ہی جو ہے وہ فیلڈ کے اندر ہے. کیونکہ لکھا ہے روحانی نعمتوں کی آرزو رکھو، جی. اور یقیناً سب کی ضرورت ہے، لیکن یہ ہماری جو ہے بڑی یہ ہماری یعنی خدمت سے ریلیٹڈ ہے نا، یہ کسی کام کو سنبھالنے کے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری چیز ہے. تو یہ 3 خدمتیں دیکھیں نا، اگر پاسبان نبوت کرے تو اچھی بات ہے، اگر نہ نبوت کرے تو کام چل جائے گا. لیکن اگر پاسبان جب وہ روحوں کا امتیاز نہ کر پائے تو اس کے تو چرچ کے اندر جو ہے وہ پتہ نہیں کون کون آئے گا. مسیح کے ساتھ کتنے چلتے تھے، پالوس کے ساتھ وہ عورت کہتی چلتی تھی یہ خدا کے لوگ ہیں، نجات کی بات کرتے ہیں. سنو، بٹ پالوس جو ہے روحوں کے امتیاز کی نعمت سے معمور تھا، پھر اور اسے سمجھ آ گئی. کن کو اپنے پلپٹ پہ لاتے ہیں؟ آر یو میچور انف ٹو Exactly. ڈسرن کہ آپ اس کو امتیاز کرنے کے وہ کس پیریڈ کا ہے، کس ڈاکٹرن کا ہے. ہاں جی، اور اسی طرح سے آپ کیا فیصلے کر رہے ہیں، کہاں پہ آپ جا رہے ہیں، یہ ضروری کن جگہوں پہ چیزیں. جا رہے ہیں، کیا خدا کی مرضی میں وہ چیزیں ہیں؟ مجھے وہی بات آپ جو بات کر رہے ہیں. ہاں جی، Discernment. ہمارے بھائی ہیں، بھائی سیمول پال، مجھے ان کی بات جو ہے وہ بڑی اچھی لگی. ایک دن وہ کہنے لگے کہ میں گیا خدمت کے لیے تو بڑی دعا کر کے گیا تھا میں، تو جس طور سے میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس طرح سے کوئی کام نہیں نظر آیا. تو میں نے دعا کی، میں نے کہا خداوند کیا ہے؟ تو خدا نے کہا میں تینوں بھیجیا سی، اپنی مرضی نے دوڑتا پھر. جی جی. تو کہتے میں نے دعا، میں نے کہا خداوند یہ کیا بات ہے، میں تو خدمت ہی کر رہا تھا. تو کہتے خدا نے میرا ذہن کھولا کہ یسوع مسیح پورے بنی اسرائیل میں خدمت کرتا رہا، پر سارے مردے تو زندہ نہیں ہوئے، سارے کوڑی پاک صاف نہیں ہوئے، سارے انے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئے، سارے گنگے ٹھیک نہیں ہوئے. یعنی خدا کی مرضی ہے زندگیوں کے اندر، خدا کے ارادے کو جاننا ضروری ہے. اور یہ جو ہے وہ جب تک آپ کے پاس علمیت کا کلام آپریٹ نہیں ہوگا تب تک جاننا مشکل ہو جائے گا. وزڈم کے ساتھ جو ہے وہ چلنے کی ضرورت. تو ایک خادم کی لائف کے اندر، ایک پاسبان کی زندگی کے اندر ان 3 نعمتوں کا جو وہ ہونا جو ہے وہ میرے خیال میں ایک ضروری امر ہے، نہ لازمی. اور پھر ہمارے یہاں پاسٹر وہ نہیں ہوتا جو BTH کر کے یا MDiv کر کے آ جائے. پاسٹر ہونے کے لیے آپ کا آرڈینیشن ضروری ہے. اور پھر میں آؤں گا یروبام پہ. جو آرڈین کرنے والے ہیں دے مسٹ بی ویری کیئرفل، انہیں بہت کیئر. میں ایک دفعہ ایک کنونشن پہ تھا تو میسیج سے جب 2-4 منٹ پہلے وہ بھائی صاحب جنہوں نے ارینج کیا مجھے کہتے جی تھی میرے بیٹے نو بھی جڑا مخصوص کرنا ہے پا رہی. میں کہا نہیں بھائی صاحب میں نہیں کروں گا. نہیں بھائی صاحب تو انہوں بلایا ہی ہے، اس لیے آپ نے مجھے نہیں بتایا، آپ نے صرف کہا تھا جو میسیج دینا ہے، میں میسیج دینے کے لیے آ گیا ہوں. میں جب تک آپ کے بیٹے کے ساتھ کوئی کاؤنسلنگ نہیں کروں گا، بات چیت نہیں کروں گا، مجھے پتہ نہیں اس کا اسپرچل سٹینڈرڈ جو ہے وہ کیا ہے، تو میں یہ کام نہیں کروں گا کبھی بھی.
نہیں بھائی صاحب وہ آپ کا میسیج تو میں کہ میسیج کسی اور کو کرو میں واپس چلا جانا بھئی کلام ہی سنانے کوئی سنا دے گا آ کے. لیکن اگر آپ کہو کہ اس طرح جو کیونکہ میں نے جب سے اس کو جانا ہے میں بہت کیئرفل ہو گیا ہوں. میں اپنی لائف میں بہت کم آرڈینیشنز میں نے کی اور یہ بہت ضروری ہے. آرڈین ہونے والوں سے زیادہ آرڈینیشن کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس کو آرڈین جاؤ. دیکھیں خداوند یسوع مسیح نے جب شاگردوں کو مخصوص کرنا تھا اور رسول کا لقب دینا تھا جی جی تو وہ ساری رات دعا کرتے رہے. بالکل. ایکٹس کے چرچ کی ہم بات کرتے ہیں, جب ہم نے عمل کرنا ہوتا ہے تو ہم سارے کلام کے پرنسپلز اور جو ایتھیکل کنسیڈریشنز ہیں ہم ان کو پامال کر دیتے ہیں. اور جب اعمال کی کلیسیا کے ہم کہتے ہیں یہ جی ہمارا چرچ کا پیٹرن ہے, ہاں جی تو وہ کہتا ہے روح القدس نے کہا میرے لیے پولس کو, میرے لیے برناباس کو, میرے لیے فلاں کو مخصوص کرو اس خدمت کے کام کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاسبانی آرڈینیشنز اور پاسبانی جو ایک کوالیفیکیشن ہے اس میں خدا کی مرضی کے مطابق کسی شخص کا مخصوص ہونا ضروری ہے. اور لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ راتوں رات جو ہے وہ فیصلے ہو جاتے ہیں, راتوں رات ہم لوگوں کو چن لیتے ہیں بغیر روح القدس کی مرضی جانے. کئی ہمارے آرڈینیشنز تو پولیٹیکل ہوتے ہیں. اسپرچول کاموں میں جب ہم یعنی پولیٹیکل جب وہ بھی گھسا دیتے ہیں کہ چونکہ ضرورت لہٰذا اس کو جو ہے وہ کر دو یار ٹھیک ہے اٹس اوکے. اس کی اہمیت بیان کیجیے. میرا خیال ہے میں ایک ریفرنس جو ہے وہ آپ کے درمیان رکھنا چاہتا ہوں. ابھی ہم جو بات کر رہے تھے ہوسیہ کی کتاب اس کا 4 باب ہے جی جی اور اس کی 4 اکثر یہ آیت نا ہم دے کے تو کلیسیا کو ڈراتے رہتے ہیں لیکن ایکچولی یہ کلیسیا کے لیے آیت ہے ہی نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں نا لکھا 4 آیت سے پڑھ رہا ہوں 4 باب 4 آیت ہوسیہ, تو بھی کوئی دوسرے کے ساتھ بحث نہ کرے اور نہ کوئی اسے الزام دے کیونکہ تیرے لوگ ان کی مانند جو کاہن سے بحث کرتے ہیں. اس لیے تو دن کو گر پڑے گا اور تیرے ساتھ نبی بھی رات کو گرے گا اور میں تیری ماں کو تباہ کروں گا. 6 آیت غور طلب ایسا لکھا ہے میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے. ٹھیک ہے چونکہ تو نے اب کس سے خدا کلام کر رہے ہی ٹاکنگ ٹو دا پریسٹ, کاہن سے, لوگوں سے نہیں. یہ ورس کاہن کے لیے ہے. چونکہ تو نے معرفت کو رد کیا اس لیے میں بھی تجھ کو رد کر دوں گا تاکہ تو میرے حضور کاہن نہ ہو. ہم یہ آیت کلیسیا پہ تھوپتے رہتے ہیں. یہ آیت ہے ہی کاہنوں کے لیے. خدا کاہنوں سے کلام کر رہا ہے. کس کو؟ خدا یہ نہیں کہنا تو نے مجھے رد کیا, خدا کہتا ہے تو نے معرفت کو رد کیا, علم کو رد کیا, علم جاننے کو, علم سیکھنے کو, خدا کی معرفت کو, اس کو تو نے رد کیا اس لیے میں بھی تجھے رد کروں گا. اور کیا کروں, کس طرح رد کروں گا کہ تو میرے حضور کاہن نہ ہو اور چونکہ تو اپنے خدا کی شریعت کو بھول گیا. تو نے سیکھا ہی نہیں. راتی تینوں خواب آئی, صبح تو بائبل پڑھ کے پادری بن گیا, ٹائٹل لا لیا, تختی لا لی, بوے اگے جی میں پادری ہو گیا. تو نے سیکھا ہی نہیں, شریعت کو سیکھا ہی نہیں. اور چونکہ تو اپنے خدا کی شریعت کو بھول گیا اس لیے میں تیری اولاد کو بھول جاؤں گا. بہت ہی حساس اور بہت ہی خطرناک. آپ نے سینسٹیوٹی کی بات کی تھی نا, جی جی جی. تو کس قدر ضروری ہے ایک پادری کے لیے جو ہے وہ سینسٹیو ہونا کہ یار وہ کر کیا رہے. یہ تو بات جب وہ کہاں کی کہاں تک جو ہے وہ جاری ہے. ہاں جی, نہیں کہاں سے کہاں تک جو ہے وہ بات جو ہے جاری. ایک خدا کا, اگر تو خدا کا چناؤ ہے تو پھر تو معمولی چناؤ نہیں ہے. تو خدا کا چناؤ ہے تو تجھے پھر خدا کے چناؤ کو ثابت کرنا پڑے گا. اسے ایویں نہیں لکھا اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرو. تو یہاں پہ خدا جو ہے کاہن سے کلام کرے, لوگوں سے کلام نہیں کر رہا خدا. ہم کلیسیا کو ڈرا کے ان تک مار چھڑے ویکھو تواڈے لیے لکھے عدم معرفت سے لوگ ہیں. نہیں, عدم معرفت سے لوگ ہلاک ہو رہے ہیں مگر کس کی وجہ سے؟ بیکاز آف دا پریسٹ. اگر وہ سکھائے, وہ درست تعلیم دے, وہ خود معلوم کرے, وہ خود شریعت کو سیکھے, وہ کلام کو سجانے, کلام کے رموز سے, ریولیشن سے واقف ہو, پھر کلیسیا کو جو ہے وہ گائیڈ کرے. ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ اگر ہم یعنی نیئر پاسٹ کے اندر ہم جائیں تو جب یہ کووڈ آیا ہے تو کتنے سیلف میڈ پادری گھروں میں بیٹھے بیٹھے پادری بن گئے انٹرنیٹ کے. ہاں جی, وہ یسایہ کا کوئی حوالہ پکڑا, اس کو یرمیا کے ساتھ جوڑا, یرمیا کا فلانا جوڑے, کوئی کانٹیکسٹ نہیں ملتا, کوئی امیجیٹ کانٹیکس کا نہیں پتا, کوئی ریموٹ کانٹیکس کا نہیں پتا. ادھر سے 2 حوالے ادھر سے 2 حوالے پکڑ کے جوڑے اور لوگوں کو جو ہے وہ سنا دیے. اپنی کھڑکیاں بند کر لو جی, اندھیرا کر لو جی, یہ کر لو جی, وہ ہو جائے گا.
پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی تو پھر شروع ہو گئی جی سارے لو جی قیامت آ گئی ہے, تھرڈ ورلڈ وار شروع ہونے لگی ہے. اسرائیل فلسطین, اسرائیل نے وہ جب وہ سرخ بچیا ذبح کرنی تھی, بھئی انہوں نے اپنا کام انہوں نے چپ کر کے لگے رہنے دو, بھئی ہمارا بچیا سے کیا لینا دینا, ہماری تو قربانی ہو چکی. بٹ میں نے کئی جب وہ پریچرز کو, پاسبانوں کو دیکھا, یہ مسیح کے آنے کی تیاری ہے. یہ مسیح کے آنے کی تیاری نہیں, مسیح کو بچیا کی قربانی کی ضرورت نہیں ہے ضرورت اب. تو یہ لیک آف نالج ہے, نہیں یہ لیک آف نالج ہے. وہ سارے کام ہو گئے, ختم بھی ہو گئے. اب ایک ٹائم تھا مائیکل جیکسن جیسا بندہ جب وہ کہہ رہا تھا 1999 میں قیامت آ جائے گی. بھئی اگر مائیکل جیکسن کی بات سن کے لوگ پیچھے چلے گئے پھر یہی خدمت چھوڑ کے بیٹھ جانے ہیں. یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ لوگوں کو جو وہ غلط تعلیمات جو ہے وہ دینا, جب بائبل مقدس ایک بات کو بیان کر رہی ہے کہ ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا بیٹے کا بھی کام نہیں ہے, وہ باپ کے اختیار میں ہے, تو ہم کیوں جو ہے ایم فضول جو ہے وہ یعنی بحث جو ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں. پہلے کہتے تھے 2000 میں قیامت آئے, پھر 2012 میں آئی, موویز بھی اس پہ جب وہ بن گئی, پھر اس کے بعد 2025 میں آ جائے گی, اب کوئی کہتا ہے 2032 میں, کوئی کہتا ہے 2000. یہ ساری لیک آف نالج. اور ابھی حوالہ جو ہم نے پڑھا کہ وہ تعلیم کے بہکاووں میں اور ان کی جو لبھانے والی باتوں میں ان سے نہ لبھائے جائیں. سو اس جو بات ہے ان نٹ شیل ایک بڑی میچورٹی, کیونکہ یو آر رسپانسیبل فار کانگریگیشن, ایگزیکٹلی یو آر رسپانسیبل فار فیملیز, میسز. اور خاص طور پہ جب آپ میڈیا پہ ہیں تو آپ اکثر خادم جو ہیں وہ پاسبانی خدمت وہ لائیو ہوتی ہے, آپ میسز کے لیے رسپانسیبل. ہمارے چرچز کے اندر جو کانگریگیشن ہے نا, دے آر ویری انوسینٹ. میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ وہ گوبھی خریدنی ہوگی تو 100 دے نقص کڈن گے, پادری تے چناؤ دا کوئی نقص نہیں کڈن گے. اس کے لیے بالکل بھی وہ الرٹ نہیں ہوتے, کوئی معیار نہیں ہے ان کا. شاید کوئی رشتہ دار ہے تو اس لیے وہ گرجے جاندے ہیں, شاید کوئی گلی محلے رہندا ہے اس لیے وہ گرجے. کیا روحانیت ہے, کیا جو ایک اسپرچل پراسپیرٹی وہاں پہ ہے, کیا گفٹس ہیں, اس کے تعلق سے کوئی نہیں جو وہ جانتا. یہی سبب ہے ہمارے لوگ جو ہے وہ بڑے معصوم ہیں. آپ ان سے کھڑے ہو کے کہہ دیں گے کہ نہیں دن نہیں رات ہو گیا, ان میں سے آدھے سے زیادہ آپ پہ بلیو کر لیں. پادری نے کہا تیری ٹھیک ہے. سو رسپانسبل کون ہے؟ پاسٹر صاحب. یہ باتیں کنٹینیوڈ رہیں گی اور آگے جا کے اور بہت سے رخ ہیں, ہم نے دیکھنا ہے پاسبانی خدمت کو. آمین. خدا ہمیں فضل دے گا, ہم بہت سی باتوں کو آگے اگلے پروگرامز میں لے کر چلیں گے, اگلی ایپیسوڈز میں. آج ہم اس پروگرام کو یہاں پر ختم کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ونس اگین تھینک یو سو مچ. بہت سی کارآمد بابرکت, بلکہ ہر بات بابرکت تھی, وہ سامنے آئیں, سرفیسڈ ہوئیں. اور عزیزو, جو یہ حوالہ ہے اسے گھر میں جا کے ضرور پڑھیے. گھر میں ہیں آپ پڑھیں, خادمین جتنے اس خدمت میں ہیں وہ ضرور پڑھیں. یہ بات سچ ہے کہ جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے. اس خدمت میں حساسیت موجود ہے, اس خدمت کے لیے خدا کی پاک مرضی کی ضرورت ہے, اس خدمت کے لیے خدا کے اس کردار کے معیار کی ضرورت ہے جس کو بائبل مقدس میں لکھا گیا ہے. آپ پہلا تیموتھیوس 3 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر آپ اس کی 7ویں آیت اور اس طرح مزید آگے جو ہے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں. ہم رسپانسیبل ہیں مسیح کے قد کے اندازہ تک لوگوں کو پہنچانے کے لیے. ہم رسپانسیبل ہیں ان کو کاملیت میں آگے بڑھانے کے لیے. پاسبانی خدمت کانگریگیشنز, جماعتوں, خاندانوں, نسلوں, اگلی نسلوں کے لیے ذمہ دار ہے تاکہ وہ ان کو مسیح کی پہچان میں مضبوط کریں, ایمان کے ٹھوس حالت کو اپنانے میں ان کی مدد کریں اور ان کی مدد کریں کہ وہ اس ایمان کو آنے والی نسلوں میں ٹرانسفر کرنے کے قابل بن سکیں. کتنی اس خدمت کے اندر دور رس اور بہت آگے کے جو ہے نتائج موجود ہیں. سو میرے عزیزو, ہم ایمان رکھتے ہیں کہ آپ نے اس پروگرام کے وسیلے سے برکت پائی. پاسٹر صاحب آپ کا ایک بار پھر سے شکریہ. گاڈ بلیس. اور خدا جیسی ٹی وی کے اس پروگرام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے. ہم اگلے پروگرام میں اور مزید پاسبانی خدمت کے تعلق سے باتوں کو دیکھیں گے. بہت سی باتیں, حساس باتیں, بابرکت باتیں, بہت سے رخ سامنے ہیں, ہم ان کو آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. گاڈ بلیس. دیکھتے رہیں, ہمارے لیے دعا کرتے رہیں. تھینک یو.